अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक सोशल साइंस में हिस्ट्री में प्रिंट कल्चर है। आज का टॉपिक है द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। अगर हम कल के लेसन को रिवाइज करें कि हमने देखा कि प्रिंटिंग जो असल में है ये चाइना से शुरू हुई, इसकी जर्नी चाइना से हुई है और पेपर भी चाइना से ही आया है। और 13वीं सेंचुरी में चाइनीज़ का ये पेपर जो है ये यूरोप में पहुंचा और 11वीं सेंचुरी में ही मार्को पोलो ने इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो पहली प्रिंटिंग प्रेस है जो चाइना में बनाया गया था, और उसको मार्को पोलो ने जो इटली का रहने वाला था इटली ले लिया और वहाँ से इसको इंट्रोड्यूस किया यूरोप में, और फिर प्रिंटिंग वहाँ शुरू हो गई इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की वजह से। और फिर हमने देखा 1430 में क्योंकि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो थी ये असल में प्रिंट निकलता था, इंक लगाकर वुडन ब्लॉक्स को फिर पेपर पर उसको रब किया जाता था और प्रिंट निकलता था। फिर इस प्रिंट से कापियाँ, हैंड रिटन कापियाँ फिर बनाई जाती थी। एक्सपर्ट स्किल्ड क्राफ्ट्समैन के जरिए से वो हैंड रिटन कापियाँ निकाली जाती थी। और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग था ये भी इतना ज़्यादा लोगों की डिमांड को प्रिंटिंग डिमांड को पूरा नहीं कर सका। और इस वजह से यूरोप में जब ये नई टेक्नोलॉजी पहुंची और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिमांड जो प्रिंट के लिए बढ़ी, और इस वजह से ये वहाँ की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सका। और कोशिश रही कि अब ऐसा कोई प्रिंटिंग वजूद में आए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अवाम तक ये किताबें पहुँच पाएँ। तो इस वजह से हम देखेंगे गुटेनबर्ग ने फिर 1430 में जो प्रिंटिंग प्रेस बनाया, वो 1430 का गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस जो था ये पहला मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस था। प्रिंटिंग प्रेस फर्स्ट मैकेनिकल एंड फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल प्रिंटिंग प्रेस वाज मेड बाय दिस गुटेनबर्ग इन 1430। तो लेकिन ये गुटेनबर्ग का ये प्रिंटिंग प्रेस जो था, इसके बाद भी इसकी वजह से भी यूरोप की पूरी डिमांड पूरी नहीं होती थी। अभी भी डिस्प्लेस नहीं हुआ था हैंड राइटिंग बुक्स, हैंड रिटन बुक्स का कल्चर जो था ये अभी खत्म नहीं हुआ था। ये गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस ने भी अभी लोगों की इस जरूरत को पूरा नहीं किया और हैंड राइटिंग फिर भी जारी रही, हैंड रिटन बुक्स फिर भी जारी रही यूरोप में। और इस तरह से हम देखते हैं कि लेकिन जब ये प्रिंटिंग प्रेस वजूद में आया तो इसकी वजह से धीरे धीरे इसमें कुछ तब्दीलियां होती रही, इसमें इनोवेशंस होती गई, और आगे चलकर हम देखते हैं कि इसकी वजह से जो जर्मनी में जो ये प्रिंटिंग प्रेस के साथ जो रिलेटेड थे वो जर्मनी में फिर दूसरे मुल्कों में गए, यूरोपियन कंट्रीज में गए, और वहां इन्होंने इस प्रिंटिंग को शुरू किया। इस प्रिंटिंग प्रेस के जरिए से बुक्स को प्रिंट करना शुरू किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो इसको इंट्रोड्यूस किया, और इस वजह से पूरे यूरोप में जो है अब ये प्रिंटिंग फैल गई। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस जो जर्मनी में जिसकी बुनियाद पड़ी है, जो इन्वेंट हुआ है जर्मनी में, तो फिर जर्मनी के लोग जो हैं यूरोप के दूसरे ममालिक में फैल गए और इन्होंने इस प्रिंटिंग को इन ममालिक में भी फैलाया और वहां काम किया और वहां बुक्स को प्रिंट किया, और इस तरह से पूरे यूरोप में ये इंट्रोड्यूस हुआ ये प्रिंटिंग। तो हम देखते हैं कि 1450 में 20 मिलियन बुक्स प्रिंट हुई थी। 1450 में 20 मिलियन बुक्स वर प्रिंटेड इन यूरोप। और फिर
1550 میں 200 ملین بکس، یعنی ایک سینچری میں 1450 سے 1550 تک، اور اس سینچری میں تقریباً 220 ملین بکس کا ایک اضافہ ہوتا ہے. یہ سٹاک وہاں پبلش ہو جاتا ہے، پرنٹ ہو جاتی ہیں، اتنی تعداد میں یہ کتابیں جو ہیں وہاں پرنٹ ہو جاتی ہیں یورپ میں. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے مارکیٹس جو ہیں یہ کتابوں سے بھر جاتے ہیں، یعنی مارکیٹس میں اب ہر جگہ کتابیں میسر ہیں. اب جب یہ کتابیں ہر جگہ میسر ہو گئی تو اب عام لوگ جو ہیں اب کتابوں سے استفادہ کرنے لگے، اور ڈفرینٹ سیکشنز تک، یعنی وائڈر سیکشنز آف پبلک، books reached to wider sections of public. تو لوگوں کے اکثر طبقے تک اب کتابیں پہنچ گئی. اس سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو پرنٹنگ تھی، جو ہینڈ رائٹنگ پرنٹنگ تھی، وہ لیبوریس بھی تھی، وہ ٹائم کنزیومنگ بھی تھی. اور لیکن اس وجہ سے اب یہ کتابیں جو پرنٹ کے ذریعے سے وجود میں آئی، پرنٹ کے ذریعے سے جو مارکیٹ میں آئی، تو یہ سستی بھی تھی، یہ چیپ بھی تھی، اور ایزلی اویلیبل بھی تھی. تھے. اور اس سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں، اس سے پہلے جو کتابیں جو پڑھتے تھے وہ ایکسپینسو ہوتی تھی، جو ہینڈ رائٹنگ بکس ہوتی تھی وہ ایکسپینسو ہوتی تھی، اور ایکسپینسو ہونے کی وجہ سے انہیں صرف ایلیٹ لوگ ہی پڑھتے تھے. ایلیٹ لوگ. These handwritten books were expensive and they were meant for elite people. یہ شاید امیر لوگ ہی اور ایرسٹوکریٹ ہی ان کو پڑھ سکتے تھے، عام لوگوں تک یہ کتابیں نہیں پہنچ سکتی تھی. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پرنٹ ریولیوشن ہے، جو 1550 یعنی مڈ 16th سینچری میں جو یہ ایک پرنٹ کلچر کا یہ ریولیوشن جو ہے، اس نے لوگوں میں صرف اس نے انفلوئنس کیا لوگوں کے خیالات کو، یعنی دا آئیڈیا اینڈ انفارمیشن آف پیپل چینجڈ. اب لوگوں کا سوچنے کا انداز بھی بدلا، اور اس نے صرف لوگوں کی لائفز کو بھی ٹرانسفارم کیا. لوگوں کی زندگیاں بھی اس ریڈنگ کی وجہ سے اب لوگوں کی زندگیوں میں بھی ایک تبدیلی آ گئی. لوگوں کے افکار اور خیالات بھی اب بدلے، اور اس پرنٹ کی وجہ سے اب یہ علوم جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس علم سے واقف ہو گئے، اور اس طرح سے لوگوں کی زندگی پر ایک اثر پڑا. اور ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پرنٹ ریولیوشن تھا. پرنٹ کا یہ ریولیوشن تھا جس نے لوگوں کی زندگیوں کو بھی ریولیوشنائز کیا. اور اس سے پہلے جو ارلیئر دور جو تھا وہ اورلی لوگ پڑھتے تھے، اورلی یعنی زبانی لوگ پڑھتے تھے. اور اب جو اورل پبلک تھا، اور اکثر لوگ جو سنی سنائی باتیں سنتے تھے، لیکن اب پرنٹ کی وجہ سے اب یہ جو ہے یہ شفٹ ہو گیا. اب اورل ریڈنگ، اب اورلی کسی بات کو سننا، اور اب یہ تبدیل ہو گیا ریڈنگ پبلک. پرانے زمانے کے لوگ جو تھے وہ اورلی ریڈ کرتے تھے، زبانی سنتے تھے، کسی پڑھے لکھے آدمی سے سنتے تھے، واقعات سنتے تھے. لیکن اب بکس کی وجہ سے اب یہ جو ریڈنگ پبلک وجود میں آ گیا، ایمرج ہو گیا ریڈنگ کلاس. پہلے دور میں اورل کلاس تھا، اورلی لوگ پڑھتے تھے، اب ریڈنگ کلاس وجود میں آ گیا. اب ریڈنگ کے ذریعے سے لوگ اب عام لوگوں کے ہاتھ میں بکس آ گئی. اور پرانے دور میں لوگ کیا کرتے تھے، وہ سیکرڈ بکس ہوتی تھی یا فوک ٹیلز ہوتے تھے، پرانی ہسٹوریکل اکاؤنٹس ہوتے تھے، اور کچھ لوگ ان کو پڑھتے تھے اور لوگ پھر سنتے تھے، اور اسی طرح یا کسی پرفارمنس میں جاتے تھے، اور اس طرح سے لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ جاتی تھی. لیکن اب پرنٹ کی وجہ سے اب یہ زیادہ سے زیادہ پبلک جو ہے یہ پڑھنے کے قابل ہو گیا. لیکن ایک بات یہاں ضروری ہے کہ وہ یہ کہ پرنٹڈ بکس وہی لوگ پڑھ سکتے تھے جو لٹریٹ ہوتے.
یعنی جو تعلیم یافتہ ہوتے، جن کو ریڈنگ اور رائٹنگ کا سکل بھی ہوتا، جن کو ریڈنگ سکل کم سے کم ہوتا، تو جو ریڈنگ اور رائٹنگ کے سکل جانتے، وہی تو کتابیں پڑھتے، وہی تو پرنٹڈ بکس کو پڑھ سکتے تھے. اس لیے یورپ میں یہ ایک پرابلم تھی. 16th سینچری میں ابھی یورپ میں جو اکثر جو کنٹریز تھے وہ الٹریٹ تھے، وہاں لٹریسی ریٹ کم تھی، اور اس وجہ سے یہ ریڈنگ جو ہے ابھی پورے یہ عام پبلک اس ریڈنگ سے استفادہ نہیں کر سکا. اور عام پبلک کے لیے ریڈنگ کا ذریعہ کیا تھا؟ عام پبلک کے لیے ریڈنگ کے لیے اب یہ پرنٹرز جو تھے، یہ پبلشرز آف بکس جو تھے، انہوں نے اب اس چیز کا خیال رکھا، اور اس کے لیے انہوں نے اب ایسی طرح سے بکس بنائے کہ انہوں نے یہ فوک ٹیلز کو اس طرح سے مزین کیا، اس طرح سے ڈیکوریٹ کیا کہ ان میں پینٹنگز بھی کی، ان میں یہ پکچرز بھی لگائی. اب پرنٹڈ بکس کے نالج کے ساتھ ساتھ، علوم کے ساتھ ساتھ، انہوں نے ان میں پکچرز بھی لگائی. کسی فوک ٹیل کو جب انہوں نے کسی کتاب میں ڈسکرائب کیا، بیان کیا، تو وہاں وہ پکچرز بھی لگے تھے، اور پکچرز کی وجہ سے یہ جو الٹریٹ لوگ تھے وہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ سنتے تھے، اور پھر یہ پکچرز کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے تھے. اور اس طرح سے یہ پرنٹڈ مٹیریل جو ہے یہ اب عام لوگوں کے پاس بھی پہنچا، اس وجہ سے کہ وہ لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکے. کیونکہ اب پبلشرز نے اس کو رائٹنگ کے ساتھ ساتھ اس طرح بھی دھیان دیا کہ عام لوگ کس طرح ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے ایسی پکچرز بھی بنائی، ایسی پینٹنگز بھی ان کتابوں میں کی کہ تاکہ عام لوگ بھی ان چیزوں سے مستفید ہو سکیں. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرنٹ ریولیوشن جو ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے، یہ یورپ کی زندگیوں میں بہت اس کا اثر ہوا، اور اس سے عام لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی. اور اب تک لوگ جو ناواقف تھے وہ نالج سے بے خبر تھے، اور اب کتابیں ان کے ڈور سٹیپس پر آ گئی، اور اب ایزلی انہیں اب کتابیں اویلیبل ہو گئی، اور ایک ایمرجنگ کلاس وہاں، یہ ریڈنگ کلاس اب وہاں وجود میں آ گیا، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اب پڑھنے کی طرف راغب ہو گئے، اور عام لوگوں کی زندگی میں ایک تبدیلی آ گئی، اور ان کا آؤٹ لک بدلا، ان کے یہ جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت جو ہے اس میں ایک تبدیلی آ گئی، اور اس طرح سے ان کے افکار اور ان کے زندگی بھی تبدیل ہو گئی، اور نئے خیالات جو ہیں وہ ذہنوں میں آنے لگے. اور اس طرح سے پرنٹ کلچر کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تبدیلی یورپین اور پوری دنیا میں یہ جو پرنٹ کی وجہ سے یہ علوم جو ہیں، یہ پرنٹنگ جو ہے، اس کی وجہ سے یہ نالج جو ہے یہ ٹرانسفر ہوا، اور یہ ایک گریجول ٹرانسفر تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹریڈیشن ہے، یہ جو اورل ٹریڈیشن سے یہ جو ریڈنگ ٹریڈیشن ہے، اس میں بھی ٹائم لگتا ہے، اور اس میں بھی بہت سا ٹائم لگا. یہ ایک ساتھ نہیں ہوا ہے، اس میں بھی بہت ٹائم لگا، کیونکہ اکثر پبلک جو تھا وہ یہ الٹریٹ تھا ادھر یورپ میں. اور ان کے لیے اب پبلشرز نے، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے بکس کو اس طرح سے ترتیب دیا تاکہ وہ اچھی طرح سے سمجھ سکیں. اگر وہ پڑھ نہ سکیں تو بھی دوسروں کی زبانی جو بات وہ سنیں، اور جس فوک ٹیل کو وہ سنیں، اس کو دلچسپی سے وہ انجوائے کریں. اور اس طرح سے ان کے ذہن بھی، ان کے یہ جو صلاحیت ہے سوچنے سمجھنے کی، اس میں بھی ایک تبدیلی آئی. اور دھیرے دھیرے یورپ میں 19 سینچری سے پھر یہ جو لٹریسی ریٹ بڑھ گئی، اور زیادہ سے زیادہ یہ جو پبلک ہے وہ بکس ریڈنگ کلچر کی طرف راغب ہو گیا، اور اس طرح سے ایک ریڈنگ کلچر وہاں یہ جو وجود میں آ گیا. اب اورل کلچر کو تبدیل ہوا اب ریڈنگ کلچر میں، اور اس طرح سے یہ ایک ریولیوشن تھا، پرنٹ ریولیوشن، جس نے لوگوں کی زندگیوں کو بھی ریولیوشنائز کیا. تو آگے ہم دیکھیں گے کہ مزید یورپ میں اس پرنٹ کی وجہ سے کیا کیا تبدیلیاں آئی، اور مذہبی امورات پر، ریلیجس یہ جو بکس تھے ان کے حوالے سے بھی کس طرح سے مزید
یہ جو پرنٹنگ کی وجہ سے ادھر یورپ کی زندگیوں میں، یورپ کے مطلب یہ جو ایلیٹ کلاس ہے یا جو رولنگ کلاس ہے، اور اس کی طرف سے پھر کس طرح سے ریئیکٹ ہوتا ہے اس پرنٹ کے ساتھ، اور یہ جو ریلیجس لوگ ہیں انہوں نے بھی اس پرنٹ کے ساتھ کیسے ریئیکٹ کیا، اور عام پبلک نے بھی اس کے ساتھ کیسا ریئیکٹ کیا، اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے یہ کافی ہے، تو انشاءاللہ کل آگے جائیں گے انشاءاللہ۔